मुबारक हो हमारे प्यारे हारून भाई। बहुत जल्द बाप बनने जाएंगे। फिर तुम देखना कैसे वो सुबह और शाम अपनी बीवी बच्चों के आगे नाचते हैं। वो पटर पटर बोलती इस बात से बेखबर थी कि हारून उसके पीछे ही खड़ा है। मगर हैरत इस बात की है कि आखिर कौन है वो लड़की जो जालम दियो की कैद में आने के लिए तैयार हो गई है। माँ ने पीछे देखा तो उसकी जुबान को ब्रेक लगी। तुम्हें किसने कहा मैं बाप बनने वाला हूँ? सर्द लहजे में कहता वो माहा के करीब आया तो बाकी सब कजन्स वहाँ से खिसक गए। वो एकदम ही घबरा गई थी। भाई मैं तो बस वैसे ही बोल गई। बच्चों से पहले ही बहुत कुछ होता है। जी वो हैरान थी जबकि हारून ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। वो ये कहता वहाँ से निकल गया। जब से माहा ने हारून की शादी के बारे में सुना था तब से वो खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। खुश इस बात पर कि अब हारून का सारा अताब अपनी बीवी पर गिरेगा। हारून उसे ज़रा ज़रा सी बात पर डांटता था। माहा की हर शरारत पर हारून की गहरी नज़र होती। वो तो ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि जहाँ माहा से कोई गलती हो वो फ़ौरन से उसकी गलती को पकड़े और उसको सजा दे। अब शादी होगी तो मोहतरम अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते रहेंगे। मेरी तो उनसे जान छूट जाएगी। मगर हैरत इस बात की है कि आखिर कौन है वो लड़की जो जालिम दियो की कैद में आने के लिए तैयार हो गई है। माँ ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि हशमगीन नज़रों से उसे घूरते हुए अपनी जेठानी के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी, जो चंद घर छोड़कर रहती थी। मगर ज़्यादातर ध्यान उनका इसी घर में ही होता था। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसने क्या कहा है, हर बात की उनको खबर होती थी और वो एक के साथ 10 लगाकर पूरे ख़ानदान में बात को फैला देती थी। माँ उनकी तबीयत से अच्छे से वाकिफ़ थी, मगर फिर भी उनकी इस वक्त वहाँ मौजूदगी को नज़रअंदाज करके मुसलसल माँ के साथ बहस कर रही थी। मगर फिर भी अम्मी बताएं तो कौन है वो लड़की जिसके नसीब हारून भाई के साथ फूट रहे हैं? तुम जाती हो यहाँ से या मैं चप्पल उतार कर मारूं? आसिया बेगम ने जब देखा तो नज़रों से घूरने का काम नहीं बना तो वो चप्पल उतार कर उसकी तरफ उछाल कर बोली थी। वो जल्दी से बाहर निकल गई। तेज़ गर्मी ने इस्तकबाल किया था। कितनी गर्मी है, तौबा तौबा, मेरी तो गर्मी से जान निकली जा रही है। हारून भाई अच्छे हैं जिनको शादी के बाद हनीमून के लिए मरी में घर वाले भेज रहे हैं। अभी ये बात उसने आसिया बेगम को अपनी जेठानी से कहते हुए सुनी थी और वो ठंडी आह भर के रह गई। एक हम हैं, गर्मी से हमारी जान जा रही, और एक हारून भाई हैं जो मरी में जाकर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इंजॉय करेंगे। गेस्ट रूम में दाखिल होते हुए वो ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। जब सामने नज़र पड़ी तो उसकी चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी। उसके सामने हारून खड़ा था। हारून के साथ सिद्रा मौजूद थी। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। उसे देखकर सिद्रा उसे घूरती वहाँ से चली गई, जबकि हारून महजूज नज़रों से माह की तरफ देखने लगा था। माह वहाँ से जाने लगी जब हारून ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। उसके सीने से जा लगी थी। हारून गहरी नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। माह की तो उस कुर्बत में जैसे जान निकल रही थी। आज तक वो सिर्फ अपनी ज़ुबान से उसे डांटता था, उसे हज़ार बातें सुनाता था, मगर आज उसे अपने इतने करीब लाकर न जाने वो क्या करने वाला था। देखिए हारून भाई, अगर आप इतनी सी बात पर मुझे थप्पड़ मारने वाले हैं तो ये बहुत गलत बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसने गौर ही नहीं किया कि हारून के जज्बात व तासुरात हमेशा से बदले हुए हैं। उसने माह को भरपूर तरीके से और भी करीब कर लिया था और उसकी आंखों में झांक कर देखने लगा तो माह को बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। आज ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं? जैसे ये मुझे नज़रों ही नज़रों में खा जाएंगे। क्या इन्होंने मेरी कोई शरारत पकड़ी है? अपने ही मान में सोचते हुए वह इस बात से बेखबर थी कि वो ये बात ज़ुबान से अदा कर रही है। हारून की मुस्कुराहट जैसे उसके लबों से जुदा ही नहीं हो रही थी। अरे ये तो मुस्कुरा भी रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराना कब से सीखा? जब से मुझे ये पता चला कि मेरी शादी हो रही है और शादी के बाद मैं अपनी बीवी को लेकर हनीमून पर जाऊंगा। वहाँ पर उसके साथ बहुत सारा प्यार करूँगा, उसके साथ बहुत सारा रोमांस करूँगा। बस तब से ये सोच कर ही मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। वह इंतहाई बेबाकी से उसे देखते हुए बोला तो वहाँ जैसे सरासमी हो गई थी। हारून भाई, आपने कहीं पी रखी तो नहीं है जो आप इस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं? उससे चंद कदम पीछे हटकर बोली तो हारून ने उसे दुपट्टे से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा था।
ایک دم سے دوپٹہ ہارون کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے کندھے پر اپنے بال کھول کر ڈالے تھے، گلے میں چھوٹا سا نیکلس پہنا ہوا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ اس کے ان کپڑوں کا گلا کافی گہرا تھا۔ ماں اکثر اسے ڈانٹتی تھی کہ یہ کپڑے پہننا بند کرو۔ 2-3 بار انہوں نے یہ کپڑے اٹھا کر ملازمہ کو بھی دیے، مگر جب ماہو کو پتہ چلا تو اس نے ملازمہ سے واپس چھین لیے تھے۔ آسیہ بیگم اس کے غصے سے اس حرکت پر گھورنے لگی تھی۔ جب کسی غریب کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو اسے واپس نہیں لی جاتی، بہت ہی بری عادت ہے یہ۔ امی یہ کپڑے میرے پسندیدہ ہیں، میں نے بہت شوق سے ہی بنوائے تھے، مگر اب پتہ نہیں کیوں ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ان کا گلا دیکھا تم نے؟ ایک تو تم لوگ دوپٹہ پہ اتنی لاپرواہی سے لیتی ہو، جہاں پر جھک کر کوئی کام کرتی ہو تو تمہارا جسم صاف نظر آتا ہے، تم تو بالکل بھی احتیاط نہیں کرتی۔ بس اسی لیے یہ کپڑے میں نے ملازموں کو دے دیے تھے۔ اب میں یہاں گھر میں ہی تو ہوں، میں کون سا گلی میں جا کر لڑکوں کے سامنے جھک کر اس زمین پر پڑے ہوئے ریپرز اٹھانے لگتی ہوں، جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے۔ کل تم یہ کپڑے پہن کر گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہاں پر تمہارے سبھی کزنز موجود تھے اور وہ تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ آسیہ بیگم کو اس پر کل سے بہت غصہ تھا۔ باقی سب کزنز کیسے اپنے آپ میں سمٹی سی رہتی تھی، اور ان کی اس بیٹی نے دوپٹہ تو جیسے اچھے سے اوڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت وہ سینہ کھول کر پورے گھر میں دندناتی پھرتی اور خاندان کے لڑکے اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتے رہتے اور ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے رہتے تھے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہارون کو بھی غصہ آتا تھا۔ اب وہ تو اسے صاف طور پر کہتا تھا، اپنے سینے کو دوپٹے سے ڈھک کے رکھا کرو۔ تم آخر کیا دکھانا چاہتی ہو اور کسے دکھانا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا مقصد مجھے دکھانے سے ہے تو میں نے اچھے سے دیکھ رکھا ہے، باقی تسلی میں بعد میں کر لوں گا۔ اس کی اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکی، اور اب جب اسے گہری نظروں سے اپنی چھاتی کی طرف دیکھتے پایا تو پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنے سینے پر رکھ لیے تھے۔ ہارون مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس نے پکڑ کر نیچے کر دیے تھے۔ تمہارے احساسات تو کافی زیادہ ہیں، بلکہ دن بدن بڑھتے جا رہے۔ آخر کرتی کیا ہو ان کے ساتھ؟ ابھی تو میں نے انہیں چھوا تک نہیں، اور اتنا گہرا گلا مت پہنا کرو۔ تمہارے نشیب و فراز صاف نظر آتے ہیں، اور پھر میں خود پر اختیار نہیں رکھ پاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے جذبے حلقولے لے رہے تھے، اور زبان سے اپنے دل کی خواہشات کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کر گیا تھا۔ ماہا کا حال خراب ہو گیا تھا، اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا اور وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب ہارون نے ایک زوردار ہاتھ اس کے سینے پر مارا تھا۔ تم تو بہت نرم ہو یار، تمہیں تو پیار کرنے سے زیادہ مارنے میں بہت مزہ آئے گا۔ وہ دوپٹہ وہیں پر پہن کر سٹ پٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ سیدھا آ کر اس نے علیزہ کے کمرے میں دم لیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جیسے تم نے کسی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہو یا تمہارے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں۔ علیزہ جو اس وقت نوٹس رٹنے میں مصروف تھی، ماہا کی بے وقت آمد پر غصے سے بولی تھی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہارون بھائی کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، تبھی تو تم سے پوچھ رہی ہوں۔ دادا جان نے تمہارا رشتہ ہارون بھائی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ دادا جان نے کہا تھا کہ شادی 1 سال کے بعد ہوگی، مگر ہارون بھائی کہنے لگے کہ وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اسی مہینے کی 25 کو تم دونوں کی شادی ہے۔ اطلاع دے کر وہ ایک بار پھر سے نوٹس میں گم ہو گئے تھے، اور وہ جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تو زور زور سے رونے لگی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا گھر والوں نے میرے ساتھ؟ وہ آدمی تو مجھے سزائیں دے دے کر مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر مار دے گا۔ شادی کے حوالے سے میں نے کیسے کیسے خواب نہیں دیکھے تھے۔ سوچا تھا کہ میرا شوہر رومانٹک سا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، اور گھر والوں نے پھنسا دیا اس ہارون بھائی کے ساتھ۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ ماہا نے اس رشتے پر بہت احتجاج کیا تھا، روتے ہوئے دادا کے پاس بھی گئی تھی۔ اماں کے سامنے بے حال ہو کر اس نے بھوک ہڑتال بھی کر دی، مگر کسی پر بھی اس کا احتجاج اثر انداز نہیں ہوا۔ آسیہ بیگم جیسے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی، ارے ہونا تو وہی ہے جو ہم نے سوچا ہے، پھر تمہارا یہ رونا دھونا کس کام کا؟ اگر تم خوشی سے بھوک ہڑتال کرنا چاہتی ہو تو بے شک کرو، ہم پر تمہاری اس بھوک ہڑتال کا بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ ویسے میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری پسند کی بریانی اور چکن قورمہ بنایا، اگر کھانا ہو تو آ جانا۔
اپنی پسند کے کھانے کا سوچ کر ہی وہ جھٹ سے اپنی ناراضگی بھول گئی تھی۔ بھلا کھانے سے کیسی ناراضگی؟ 2 دن کی بھوکی تھی، کھانے پر بری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی، اور پھر اس کے لاکھ انکار اور احتجاج کے باوجود بھی اس کی شادی ہارون کے ساتھ ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ سجی سنوری اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اگر آج بھی اس انسان نے آ کر مجھے بھاشن دینے شروع کر دیے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا جب عورت کو ساری زندگی شوہر سے صرف سبق ہی سننے کو ملے؟ وہ طرح طرح کی باتیں سوچے جا رہی تھی، مگر جب ہارون اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ سنا ہے تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، اپنی بیوی سے پیار نہیں کروں گا، اس کو ترسا ترسا کر ماروں گا، اس کو ساری زندگی سزائیں دوں گا۔ ماں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آپ کو یہ سب کس نے کہا؟ ہارون دل نشین انداز میں مسکرایا تھا۔ یعنی کہ تمہیں ان ساری باتوں سے انکار نہیں ہے؟ ماں سر جھکا گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ مخبری علیزہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے خیالات کا اظہار تو وہ گاہیں باہیں صرف علیزہ کے سامنے کرتی تھی، اور علیزہ کی ساری باتیں جا کر ہارون کو بتاتی ہوگی۔ اس بات کو اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ ہارون بھائی، میں بہت تھک گئی ہوں، کافی دیر سے میں اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوں، میں کپڑے چینج کر لوں؟ امی نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ جب تک ہارون کی اجازت نہ ہو تب تک تم نے اپنا یہ روپ تبدیل نہیں کرنا۔ ہارون تو اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا تھا۔ اب تم سچ میں مجھ سے تھپڑ کھا لو گی؟ بھائی کہہ کر اچھا خاصا میرا موڈ تم نے خراب کر دیا۔ صرف تھپڑ کا سن کر ہی ماں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کیا آپ مجھے ماریں گے؟ اس کے معصوم چہرے اور حیران آنکھوں میں دیکھ کر ہارون مسکرایا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ آج میں تمہیں بہت سارا پیار کروں گا۔ کیا آپ مجھے لوری سنائیں گے؟ اپنے ہاتھوں سے چوڑی کھلائیں گے؟ ہارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر پھوڑ لے۔ نہیں، میں تم سے ویسے پیار کروں گا جیسے فلموں میں کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا تو ہوگا فلموں میں۔ اب کی بار وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گھر میں انگلش اور انڈین موویز پر گھر والوں کی طرف سے جیسے بین تھا، وہ لوگ موویز بہت ہی کم دیکھتے تھے، اور اگر کوئی رومانٹک مووی ہوتی بھی تو امی اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی اور یہ رومانٹک سین وہ سکپ کر کے دیکھتے۔ مووی کا تو خاک مزہ آتا۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل اناڑی ہے، اس کی معلومات بالکل صفر ہے۔ اس نے اپنے موبائل پر انگلش مووی لگائی اور اس میں خاص لمحات کو اوپن کر کے ماں کے سامنے کیا۔ جب ماں نے اس اسکرین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ حیران نظر سے کبھی وہ اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی ہارون کی طرف۔ ویڈیو ختم ہوگی تو ہارون اس کے مزید قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں تم سے کیسے پیار کروں گا، بالکل ایسے ہی جیسے یہ لڑکا اس لڑکی سے کر رہا تھا۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہارون اسے ایک کے بعد ایک ویڈیو دکھایا جا رہا تھا اور اس کا حال خوف سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب تو وہاں سے بھاگنے کے در پہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، ہارون نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس کے چہرے کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو وہ ہلکے انداز میں منمنائی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، تھک گئی ہوں میں۔ تو میں ہوں نا یہاں پر، میں کس لیے ہوں؟ میں چینج کرواتا ہوں۔ ایک ایک کر کے اس نے ماہا کے سر سے ساری پنیں نکالی اور پھر انتہائی پیار سے اس کا بھاری دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اب جیسے اس نے چولی پر ہاتھ رکھا تو ماہا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہارون سخت بدحواس ہوا۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ اس میں چلانے والی کیا بات ہے؟ میں آپ کے سامنے کپڑے نہیں اتاروں گی۔ کیوں؟ ہارون نے حیران ہو کر سوال کیا۔ مجھے شرم آتی ہے، نگاہیں جھکا کر کہا تو ہارون کو بے ساختہ اس کی معصومیت پر پیار آ گیا تھا۔ ارے اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت مزے والا کام ہے۔ لڑکیوں تو اس رات کے خواب دیکھتی ہیں اور تم ہو بدو کہ تم شرما رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اسے باتوں میں لگائے وہ اسے لباس سے آزاد کر رہا تھا اور اس کی باتوں کے مختصر جواب دیتے ہوئے مکمل طور پر لباس سے آزاد ہو چکی تھی۔ ہارون سر سے لے کر پاؤں تک گہری بھرپور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہا کو جب اپنی حالت کا احساس ہوا وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اپنے سینے کو چھپانے کے لیے اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے تھے، جسے ہارون نے نہایت آہستگی سے ہٹا دیا تھا۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے تو دو مجھے، اور تمہارے احساسات جا تو میری سوچ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اف تمہیں کیا پتہ یار، یہ فگر تو میرا آئیڈیل ہے۔ ہمیشہ میں نے سوچا تھا کہ
میری بیوی ایسی فگر کی مالک ہوگی، اور دیکھو ویسی بیوی مجھے مل گئی۔ اب ایک بار انہیں میرے ہاتھ میں آنے دو، تمہاری خیر نہیں ہے۔ اپنی بات بول کر وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے ہوئے وہ اس کے گالوں کو چومنے لگا، اور پھر گالوں سے ہوتے ہوئے وہ اس کی گردن پر آ کر زور سے کاٹنے لگا۔ تو ماہا کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی، جسے سن کر وہ اور بھی زیادہ بے قرار ہو گیا، اور بھی زیادہ بے قراری سے اسے بے تحاشا چومنے لگا تھا۔ گردن سے ہوتے ہوئے اب وہ اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ جب اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دھڑکن کو چھوا اور منہ سے چومنے لگا تو ماہا کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ بری طرح بے خود سے ہوئے جا رہی تھی۔ ہارون، کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ہارون کو بہت اچھا لگا تھا۔ ایک بار پھر سے مجھے پکارو، اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے بولا تو وہ اور بھی زیادہ شدت سے پکاری تھی۔ یہ لمس اس کے لیے نیا تھا مگر بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہارون سے یوں ہی نرم نرم ہاتھوں سے چھوتا رہے اور اسے اسی طرح چومتا رہے، مگر اب ہارون کے لیے بھی اپنے آپ پر قابو پانا مزید مشکل ہو گیا تھا، اور پھر وہ اس میں سمانے لگا تھا۔ ایک ہلکی سی چیخ ماہا کے منہ سے نکلی تھی، مگر پھر وہ جیسے مدہوش ہی ہو گئی۔ دونوں کی آہیں اور سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، اور باہر رات بیتتی جا رہی تھی۔ صبح ہارون سو رہا تھا جب اس کے چہرے پر بھیگی زلفیں بکھیرتے ہوئے وہ اسے اٹھانے لگی تھی۔ ایک لمحے میں ہارون کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے دل میں شرارت سی گونجی۔ اسے ماہا کو خود میں لپیٹ لیا تھا اور پھر اس کے اوپر لیٹ کر اسے بے تحاشا چومنے لگا تھا۔ ماہا بری طرح گھبرائے ہوئی تھی۔ کیا کریں ہارون؟ دروازہ کھلا ہے، پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر ہارون تو اس وقت بے خود سا ہو گیا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تم سے الگ ہوں۔ ایک بار پھر دل چاہ رہا کہ تم سے ٹوٹ کر پیار کروں۔ جناب، ٹوٹ کر پیار کرنے کے لیے پوری رات باقی ہے۔ ابھی سب لوگ آپ کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ٹیبل پر آ جائیں۔ یہ آواز علیزہ کی تھی، جسے سن کر وہ دونوں ہی ہڑبڑا گئے تھے۔ ہارون تو بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے وہ واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ ماہا اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی ناممکن کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہیں اس طرح کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، دروازہ نوک کرتے۔ وہ اپنی شرم مٹانے کے لیے لیزا کو ہلکے سے بولی تو لیزا کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ اگر دروازہ نوک کر کے آتی تو یہ فلمی سین کیسے دیکھتی؟ سچ میں مجھے دیکھ کر تو بہت مزہ آیا۔ اب میں روزانہ تم لوگوں کے کمرے میں چھپ چھپ کر دیکھوں گی۔ میں ہارون کو بتاؤں گی تمہاری اس پلاننگ کے بارے میں۔ دونوں چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی ناشتے کے ٹیبل پر آ گئی تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا اور حیا سے دھویا ہوا روپ دیکھ کر سب لوگ ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ شادی کو چند دن گزرے تھے جب ہارون اسے لے کر ہنی مون پر آ گیا تھا۔ ماہا کو یقین ہی نہیں آتا تھا یہ شخص جو کل تک اس کا دشمن تھا، جو اسے ڈانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اب کیسے اس پر محبت لٹا رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں مری کے خوبصورت پہاڑوں میں سفر کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے۔ یہ خوبصورت سا کاٹیج ہارون نے خاص طور پر اپنے اور ماہا کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ یہاں سے ملکہ کوثر کا بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آتا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کھڑکی میں بیٹھے باہر نظر آنے والے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ ماہا کا ہاتھ ہارون کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہارون اس کا گال سہلا رہا تھا۔ جب باتوں باتوں میں ہارون ایک بار پھر سے رومانٹک ہوا، اس کے گالوں پر بوسہ دے کر کہنے لگا، مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ میری کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ جب آپ مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں۔ ماہا نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے پیار کرنے میں سب سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ تمہارا کیا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ کہاں پر پیار کروں؟ اس بات پر ماہا بری طرح سے بلش کر گئی تھی۔ آپ بھی نا بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ارے یار، اس میں عجیب کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ صرف میں ہی تم سے پیار کرتا ہوں، تم اسے پیار نہیں کرتے۔ اب تو ماہا پوری طرح پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب اپنے دل کی بات چھپاتی تو وہ ناراض ہو جاتا، اور دل کی بات کہنے کے لیے تو اسے بہت ساری ہمت کی ضرورت تھی۔ وہ ہارون کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت کو دیکھ نہیں سکی، بس اس کے چہرے پر چھائی مصنوعی سنجیدگی کو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی، اور پھر ہمت کر کے کہنے لگی، جب آپ مجھے یہاں پر پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ہارون کا قہقہ بے ساختہ گونجا تھا۔ کیسے؟ جب میں ہاتھ سے پکڑ کر دباتا ہوں یا چومتا ہوں؟ جب دباتے ہیں اور جب چومتے ہیں، دونوں دفعہ ہی مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں۔ آنکھیں نیچی کیے وہ جذبے سے بولی تھی، اور ہارون جیسے اسے یہی سب سننے کے لیے بے تاب تھا،
यकदमी اس کے اوپر جھکا تھا اور پھر اس کی دھڑکنوں کو زور زور سے دبانے لگا تھا۔ اس وقت بھی جو ماہا نے کپڑے پہن رکھے تھے ان کا گلا بہت گہرا تھا، گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ اس کی دھڑکنوں کو سہلانے لگا تھا اور پھر اسی طرح انہیں چومنے لگا تھا۔ ماہا بری طرح بے خود سی ہونے لگی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسے اسی طرح پیار کرتا رہا۔ ماہا بالکل مدہوش سی ہو گئی۔ تب اس کے کان پر جھک کر کہنے لگا، بس اب خوش یا تمہیں میں اور بھی مزید خوش کروں۔ ماہا بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، باقی رات کو۔ ماہا کی بات پر ایک بار پھر سے بے ساختہ کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ کافی سارے خوبصورت اور یادگار دن گزار کر وہ لوگ واپس آئے تھے۔ ماہا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا رنگ روپ دیکھ کر سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش ہیں۔ ماہا کی حرکتیں ابھی تک وہی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح کھیلنا اور پورے صحن میں بھاگتے دوڑتے رہنا۔ ابھی بھی وہ دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھ دی تھی اور بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتی رہی تھی۔ اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور فٹنگ والے کپڑے پہننے لگی تھی۔ ماں اب اسے اس بات پر ٹوکتی نہیں تھی کہ تمہارا جسم نمایاں نظر آ رہا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے ماہا کو اس کی جسمت سے کھلے کھلے کپڑے پہنائے تھے، مگر اب ماہا وہی سب پہنتی تھی جو اسے ہارون کہتا تھا۔ ہارون کی پسند ایسی تھی کہ وہ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے نمایاں دیکھنا چاہتا تھا، اور ویسے کپڑے پہن کر ہارون کے سامنے جاتی تو وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ اب بھی اس نے انتہائی فٹنگ والی شارٹ قمیض پہنی تھی جس کا گلا بے انتہا گہرا تھا۔ شام ہو رہی تھی، وہ بچوں کے ساتھ میچ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ نیچے جھک کر بال اٹھا رہی تھی، ساتھ ہی اس کے کزنز بیٹھے ہوئے تھے جو آنکھوں میں ہوس لیے اسے دیکھے جا رہی تھے۔ اسی وقت ہارون کی گاڑی بھی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ سب سے پہلے نظر اس کی ماہا پر ہی پڑی تھی جو نیچے جھکی ہوئی بال اٹھا رہی تھی۔ گلا گہرا ہونے کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں صاف نظر آ رہی تھی۔ ہارون کا چہرہ بالکل لال پڑ گیا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سارے لڑکے موجود تھے جو اس نظارے کو محظوظ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بیوی تھی، کوئی اسے غلط نظر سے دیکھے یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جلدی سے وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ ماہا تک پہنچا اور پھر سے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے کے اندر لے گیا تھا۔ اب وہ بہت ہی زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ماہا بری طرح ڈر گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا غلطی ہے میری؟ بتائیں تو۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میں نے نہیں جانا تھا کہ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو، ذرا بھی تم میں شرم نہیں ہے۔ وہاں پر اتنے سارے لڑکے موجود تھے اور تم وہاں پر اپنے جسم کی نمائش کروا رہی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس کھیل رہی تھی۔ ماہا نارمل انداز سے بولی تھی جیسے اس کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اتنے لڑکوں کے سامنے تم بغیر دوپٹے کے اچھل کود کر رہی تھی اور وہ تمہیں کیسی کیسی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بیوی ہو تم میری، تمہیں سب کی نظروں سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہیں دیکھے۔ خبردار اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس طرح کسی بھی کزن کے سامنے دیکھا تو یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ ماہا نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اسے ہارون پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس سے ناراض تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اس کا صرف پیار دیکھ رہی تھی، اب جب اس کا دوبارہ سے غصہ دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ہارون کا بھی اسے ڈانٹ کر غصہ اتر گیا تھا۔ اب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبانے لگا اور ایک بار پھر سے وہ اسے سمجھانے لگا تھا۔ ماہا کو اس کی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی مگر اس کا موڈ ضرور بدل گیا تھا۔ اسے سمجھ کر ہارون بے ساختہ مسکرایا اور پھر اسے لے کر وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے میں گم رہے تھے اور پھر ماں کے بلانے پر ہی وہ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ اس وقت اس کے بھیگے بال کمر پر چپکے ہوئے تھے۔ دوپٹہ اس وقت بھی اس نے لاپرواہی سے اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ چلتے چلتے وہ اچانک ریحان کے ساتھ بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ ریحان کا ہاتھ مکارانہ انداز میں اس کی دھڑکن پر جا کر رکا تھا۔ ایک پل کو ماہا کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اسے سمجھا کہ ریحان نے شاید غلطی سے اسے چھوا ہے۔ نظر انداز کر کے وہ وہاں سے گزرنے لگی جب ریحان نے دوبارہ وہی حرکت کی اور اب کی بار اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں دھڑکنوں کو زور سے دبایا تھا۔ ماہا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر زید کر لیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ میں تمہاری کزن ہوں، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کون کرتا ہے؟ ریحان نے اسے غصے سے دیکھا تھا
جو بھی تھا تمہیں مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ اور میں نے ایسا کیا کیا؟ وہی کیا جو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی بات پر ماہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اور اس میں اتنا حیران ہونے والی بات کیا ہے؟ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں چھو لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی تمہیں تو یہ پسند ہے نا کہ تمہاری دھڑکنوں کو چھوئے، اور اگر وہ میں ہوں یا پھر ہارون، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب ماہا نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ماہا کا چہرہ اس وقت بالکل لال پڑ گیا تھا، وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہر روز ہی تو ہارون تمہیں پیار کرتے ہوئے یہ بات یاد دلاتا ہے کہ وہ تمہاری پسند کی حرکتیں تمہیں خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بس میں نے سنا تو میں نے کہا میں بھی تمہیں خوش کرنے کے لیے ایسا کروں، مگر تم تو بھڑک گئی۔ اس کی دھڑکن پر چٹکی کاٹتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑی کی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسی وقت وہاں پر ہارون آیا، ایک بار پھر سے ٹوکنے لگا تھا۔ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں بے شک میرے سامنے تم جس حالت میں بھی رہا کرو، مگر باہر تم اس طرح دوپٹہ کھول کر مت آیا کرو جیسے تمہاری امی اور باقی سب لوگ کرتی ہیں نا۔ اور اب کی بار میں تمہیں آرام سے نہیں ٹوکوں گا، بلکہ سب کے سامنے تمہیں تھپڑ لگاؤں گا۔ شاید اب تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ماہا نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر سر کے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ اب ہارون کے سامنے احتیاط کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں وہ جیسے بھی رہتی، مگر اس کے سامنے با کر وہ دوپٹہ پھیلا لیا کرتی تھی، اور ہارون اس کی بات پر مطمئن سا ہو جاتا کہ وہ اس کی ہر بات ماننے لگی ہے۔ انہی دنوں وہ بہت ہی زیادہ چڑچڑی سی رہنے لگی تھی۔ وہ دوسرے طریقے سے تھی اور ہر وقت ہی اس کا کچھ نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا۔ اس کا وزن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ہارون اس بات پر اسے چھیڑتا تھا، ایک تو تمہارے احساسات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، کھا کھا کر تو تم نے انہیں اور بھی زیادہ بڑھا لیا ہے۔ میں تو تھک جاتا ہوں انہیں چومتے چومتے، مگر ان کا حدود اربا ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ ماں اس کی بات پر شرما کر سر جھکا جاتی۔ ایسی باتیں کہاں سے سیکھتا ہے انسان؟ ظاہر ہے جب آپ جیسی پیاری بیوی پاس ہو تو اسے دیکھ کر ایسی باتیں خود بخود ہی انسان کے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ جو بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے تب تک ماہا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے آنے والے وقت سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ ہارون اسے سمجھاتا تھا، تم اس بات سے کیوں ڈرتی ہو ماہا؟ اس بات پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ارے یہ وقت تو ہر لڑکی پر ہی آتا ہے۔ تمہیں بھی خود کو سنبھالنا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ یہ کوئی غیر فطری یا غیر معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری عمل ہے جو ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہارون کی باتوں سے بہت سہارا دیتی، اور پھر ایک دن وہ دن آ گیا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ وہ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے، ہارون بھی اسے بہت زیادہ خوش تھا۔ دونوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنی مشکل کے فضل سے وجدان رکھا تھا۔ وجدان تو گھر والوں کے ہاتھ میں جیسے کھلونا آ گیا تھا، کبھی اسے ایک اٹھاتا تو کبھی دوسرا۔ ماں کے پاس تو بس وہ صرف دودھ پینے کے لیے آتا تھا، اپنے سینے سے اسے لگائے اسے فیڈ کرواتے ہوئے مسلسل اسے چومتی چاٹتی تھی۔ ہارون جب بھی اسے بچے کو فیڈ کرواتے دیکھتا تو وہ اسے چھیڑتا تھا، یہ تم نے میرا خزانہ کیوں لٹانا شروع کر دیا؟ میرا حق تم اپنے بچے کو دے رہی ہو؟ یہ بہت غلط بات ہے ماہا جی، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اور ماں اس کی بات پر زور سے ہنس پڑتی تھی۔ آپ بھی نا بہت بے شرمی والی باتیں کرتے ہیں۔ اس دن بھی وہ وردان کو اپنے ساتھ لٹا کر فیڈ کروا رہی تھی جب کمرے میں ریحان آیا تھا۔ ماں اپنے خیالوں میں گم تھی، موبائل ہاتھ میں تھا اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ریحان کمرے میں آیا ہے۔ اسے خبر تب ہوئی جب ریحان اس کے قریب آ کر اس کی دھڑکنوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ بری طرح سراسمی ہوئی، کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ریحان نے دلچسپی سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھا تھا۔ آج قریب سے پہلی بار دیکھا ہے۔ منہ میں پانی آ گیا، یار تم کتنی خوبصورت ہو۔ ہارون تو خوش قسمت ہے جسے مفت میں روزانہ یہ خزانہ لوٹنے کو ملتا ہے، اور ایک ہم ہیں جو دور سے صرف آ ہی بھر سکتے ہیں۔ ماہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ریحان، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، میرے اوپر غلط نظر ڈالتے ہوئے۔ جاؤ یہاں سے، اگر میں نے ہارون کو بتا دیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہیں حویلی سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ریحان کا بے ساختہ کہکا گونجا تھا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ویسے بھی ہارون کو بتائے گا کون؟ تم کیا بتاؤ گے کہ اس کی طرح میں بھی تمہاری دھڑکنوں کا عاشق ہوں، میں بھی انہیں اپنے ہاتھوں سے تھامنا چاہتا ہوں؟
ماہا کا چہرہ بالکل لال پڑ گیا تھا۔ اس بات آسیہ بیگم کمرے میں آئی، انہیں ریحان سے کام تھا تو ریحان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماہا سوچوں میں گم ہو گئی کہ اب ریحان کے ساتھ کیا کرے۔ اس کی بدتمیزی تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور یہ سچ بھی تھا۔ دن بدن ریحان اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ بہانے بہانے سے اس کے نازک اعضاء کو چھونا اور ان کے ساتھ غلط قسم کی باتیں کرنا ہی ریحان نے جیسے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات وہ ہارون کو کیسے بتائے۔ ایک دن ریحان نے اس پر جیسے بجلی ہی گرا دی تھی۔ اس کے سامنے موبائل کیا جس میں ماہا کی تصاویر تھی۔ کسی میں وہ ہارون کے بے انتہا قریب تھی، کسی تصویر میں ہارون اس کی دھڑکنوں کو چوم رہا تھا، تو کسی تصویر میں اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ تصویریں تمہارے پاس کیسے آئیں؟ میں نے بنائی ہیں۔ خباثت سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں شرم نہیں آئی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ اور کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ مجھے یہ ملے گا، وہ اس کے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہارا جسم چاہیے۔ چپ کیسے جانوں؟ ہارون سے بھی زیادہ تم سے پیار کروں گا۔ اتنا تمہیں چاہوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ ہارون تو اتنا پیار کرنے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو پھر یہ ساری تصویریں میں ہارون کو اور سب لوگوں کو دکھاؤں گا، بلکہ یہ تصویریں میں انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ ہر طرف ان تصویروں کو وائرل کر دوں گا۔ ان میں تمہارا چہرہ تو بہت ہی خوبصورت اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ سوچو جب تمہاری تصویریں وائرل ہو جائیں گی، جب ہر کوئی تمہارے اس خوبصورت جسم کو دیکھ لے گا، تو پھر ہارون تمہیں گھر میں رکھنے پر تو کیا، تمہاری شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں ہوگا۔ جس لڑکے کا جسم ہر لڑکے کے موبائل میں ہو، اس کا شوہر اس پر کیوں توجہ دے گا؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تم اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے بدنام کیا ہے۔ میری جان تم پر کون یقین کرے گا؟ تب تو گھر والے تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی جو خاندان کی بدنامی کا باعث بنے، اسے کون گھر کی عزت بنا کے رکھتا ہے؟ بس اب تمہارے لیے بہتر یہ کہ تم میری بات مانو۔ جو کچھ تم ہارون کے ساتھ کرتی ہو وہ سب میرے ساتھ کرو۔ میں تمہیں ہارون سے زیادہ خوش بھی رکھوں گا اور تمہاری ہر بات بھی مانوں گا، اور تو تمہیں بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پیسے کا لالچ ہے نہ کسی اور چیز کا۔ جاؤ یہاں سے۔ مگر مجھے تو لالچ ہے تمہارے جسم کا، تمہاری ان چیزوں کا۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ انہیں قریب سے دیکھنے کے لیے، انہیں ہاتھوں میں لینے کے لیے میں کتنا بےتاب ہو رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے انہیں ہر وقت ہاتھ میں لے کر چومتا رہوں۔ اس کی بے باکی بڑھنے لگی تھی۔ ماہر نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا، مگر جاتے جاتے بھی وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ جسارت کر کے ہی گیا تھا۔ ماں کا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے۔ جہاں پر ریحان نے اسے ہاتھ لگایا تھا، وہ جگہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سزا دینے لگے تھے اور پھر زور زور سے رونے لگے۔ وہ اتنی اذیت میں تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھلا کب ایسا ہوا تھا کہ اب خاندان کے لڑکے اپنی خاندان کی لڑکی پر اس طرح دست درازی کرنے لگے اور پھر اسے بلیک میل کرنے لگے۔ ہارون نے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ اس نے باہوں میں لا کر بولا۔ ماہا کا اس وقت ہارون کی قربت سے بھی دل و چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ہارون کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں انہیں سلاتا ہوں۔ ہارون پلیز، میں سونا چاہتی ہوں، وہ انتہائی تھکے تھکے انداز میں بولی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ ہارون چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کس بات کی پریشانی ہے بتاؤ مجھے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے حوالے کرو اور تم سو جاؤ۔ اس کی دھڑکنوں کو قمیض سے نکال کر چومنے لگا، انہیں دباتے ہوئے سہلا رہا تھا۔ تبھی ماہا کی نظر کھڑکی پر پڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ اس نے ہارون کو منع کیا، مگر ہارون اور بھی زیادہ شدت سے اسے پیار کرنے لگا، اور پھر اس نے ماہا کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی اسے مکمل طور پر بے لباس کر دیا تھا، اور اب تو اس نے کمرے کی لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ ماہا گھبرا گئی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج آپ نے یہ لائٹ کیوں آن کر دی؟ بس روشنی میں تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک بار پھر سے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا، اور ماہا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، یہ سوچ کر کے کہ کوئی تھا جو ان دونوں کو انتہائی قربت میں دیکھ رہا تھا۔
اور ہارون اس بات سے بے خبر تھا اور وہ چاہ کر بھی ہارون کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی۔ ہارون پچھلے کئی دنوں سے ماہ کے رویے میں آنے والی تبدیلیوں کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ماہ جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، بچوں کی طرح صحن میں اچھل کود کرتی تھی، اب بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک انجانا خوف رقص کرتا رہتا، اور جب بھی ہارون اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ ایک دم سہم جاتی۔ ہارون کو لگتا تھا کہ شاید بچے کی پیدائش کے بعد کی کمزوری یا تھکن ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک وسوسہ سا سر اٹھا رہا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ماہ کا یوں کھڑکی کی طرف ڈرے ہوئے انداز میں دیکھنا اور روشنی میں پیر کرنے پر رو پڑنا ہارون کے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر گیا تھا۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، وہ ماہ کے وجود کے ذرے ذرے سے واقف تھا، اور اس کا یوں دور جانا ہارون کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، حویلی کے ذہن میں ہمیشہ کتنا چہل پہل تھی۔ آصف بیگم اپنی جٹھانی کے ساتھ بیٹھی دال صاف کر رہی تھی اور وجدان علیزہ کی گود میں کھیل رہا تھا۔ ماہا کچن سے چائے کی کیٹلی اٹھائے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی جب راہداری کے اندھیرے کونے میں ریحان نے ہمیشہ کی طرح اس کا راستہ روک لیا۔ ریحان کے چہرے پر وہی کمینی مسکراہٹ تھی جو ماہا کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ ہٹے میرے راستے سے ریحان، میں نے کہا نا مجھے جانے دے۔ ماہا نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے سختی سے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر بیٹھی آصفیہ بیگم کو کچھ پتہ چلے۔ ارے ارے جانو، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو شام کی تنہائی شروع ہوئی ہے اور تم ہو کے بھاگنے کی کرتی ہو۔ ذرا دیکھو تو صحیح آج اس نئے سوٹ میں تمہارے نشیب و فراز کتنے کیا مڈھارے ہیں۔ ریحان نے آگے بڑھ کر بدتمیزی سے اس کے گہرے گلے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ مکارانہ انداز میں ماہ کے بازو کو جکڑ گیا۔ چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں ہارون کی بیوی ہوں، خدا کے لیے باز آ جائے۔ ماہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چائے کی کیٹلی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ہارون کی بیوی ہو تو کیا ہوا؟ جسم تو تمہارا وہی ہے نا جس کی تصاویر میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ تصاویر ہارون کے ہاتھ نہ لگے تو میری بات ماننا شروع کر دو۔ ابھی تو میں صرف چھونے پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، مگر میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ ریحان نے انتہائی بے باکی سے اپنا دوسرا ہاتھ ماہ کے سینے کی طرف بڑھایا، اس کے نازک اعضاء کو اپنی گرفت میں لینے کی ناپاک جسارت کی۔ ماہ نے تڑپ کر خود کو پیچھے کھینچا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسی وقت ریحان نے اس کی گردن پر جھکنے کی کوشش کی، مگر ماہ نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور وہاں سے تیز قدموں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ راہداری کے دوسرے سرے پر اندھیرے میں کھڑا کوئی اور بھی یہ سب دیکھ چکا تھا۔ ہارون اس وقت آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا اور پورش میں گاڑی کھڑ کر کے جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھا، اسے راہداری میں ماہ اور ریحان کی سرگوشیاں سنائی تھی۔ وہ وہیں رک گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ریحان کو ماہ کے بازو کو جکڑے اور اس کے جسم پر ہاتھ ڈالتے دیکھا تھا۔ اس لمحے ہارون کے پورے وجود میں جیسے آگ لگ گئی تھی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ دل چاہا کہ ابھی آگے بڑھے اور ریحان کا گلا دبا دے، مگر وہ ایک سلجھا ہوا اور گہرا انسان تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ ماہ اس حرکت میں شامل نہیں تھی، وہ تو تڑپ رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہارون کے ذہن میں ایک دم ساری کڑیاں ملنے لگی۔ ماہ کا چڑچڑاپن، اس کا خوف، اس کا رات کو رو پڑنا، سب کچھ اس ریحان کی وجہ سے تھا۔ تو یہ کمینہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی پر ڈھورے ڈالتا ہے۔ ہارون نے مٹھیاں بھینچ لی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ریحان کی ہمت اتنی کیسے بڑھی اور ماہ کیوں خاموش ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ریحان پر کڑی نظر رکھے گا، اسے رنگے ہاتھوں ایسے پکڑے گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اگلے 2 دن ہارون کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ بظاہر آفس جاتا، مگر اس کا پورا دھیان حویلی کی سرگرمیوں پر ہوتا۔ اس نے حویلی کے ملازم کو اپنے ساتھ ملایا اور ریحان کی ہر حرکت کی رپورٹ لینے لگا۔ اس دوران اس نے ماہ کو مزید غور سے دیکھا۔ وہ جب بھی ریحان کو سامنے دیکھتی اپنا دوپٹہ بری طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیتی اور وہاں سے ہٹ جاتی۔ ہارون کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ ریحان صرف دست درازی نہیں کر رہا، بلکہ ماہ کے پاس کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہی۔ تیسرے دن کا واقعہ تھا۔ دوپہر کے وقت حویلی میں سناٹا تھا۔ آصف بیگم اور باقی خواتین اپنے کمروں میں سو رہی تھی۔ ماہ وجدان کو سلا کر
کچن میں اپنے لیے پانی لینے آئی تھی۔ ہارون جو کہ آفس جانے کے بہانہ کر کے حویلی کے ایک قریبی کمرے میں چھپا ہوا تھا، خاموشی سے کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ریحان پہلے ہی سے وہاں ڈیرا لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ماہا کچن میں داخل ہوئی، ریحان نے پیچھے سے آ کر کچن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ماہا کو کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب بولو جانو، اب تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، کب تک مجھے تڑپاؤ گی؟ ریحان کی آواز میں ہوس صاف جھلک رہی تھی۔ ریحان، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، کوئی آ جائے گا۔ آپ کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہیں؟ ماہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر ریحان کی گرفت مضبوط تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، سب سو رہے ہیں، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو بدنامی تمہاری ہوگی، میری نہیں ڈارلنگ۔ ذرا دیکھو تو صحیح، شادی کے بعد تمہارا یہ فکر کتنا پرکشش ہو گیا ہے۔ ہارون تو روز اس خزانے سے کھیلتا ہے، آج ایک بار مجھے بھی تو تسلی کرنے دو۔ ریحان نے انتہائی وحشت سے ماہا کی فٹنگ والی قمیض کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اس کے نرم و نازک اثاثوں کو بے دردی سے دبا دیا۔ ماہا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ ریحان پلیز چھوڑ دے، درد میں ہی تو مزہ ہے جانو۔ جب ہارون دباتا ہے تب تو تمہیں بہت مزہ آتا ہے، مجھے بھی تو وہ مزہ چکھنے دو۔ ریحان نے اب کی بار ماہا کا دوپٹہ کھینچ کر زمین پر پھینک دیا اور اس کے گہرے گلے پر اپنے لب رکھنے والا تھا کہ کچن کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ ہارون باہر کھڑا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ شیر کی طرح گرجتا ہوا کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو چکا تھا اور آنکھیں انگارے بن رہی تھی۔ ریحان نے جیسے ہی ہارون کو دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ ماہا کو چھوڑ کر پیچھے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ ریحان کچھ بول پایا تھا، ہارون نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ریحان دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ہارون نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم کی طرف لانے لگا۔ ہارون بھائی، میری بات سنیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ریحان نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر ہارون اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ریحان کو ایک لات ماری جو سیدھی اس کے پیٹ میں لگی۔ زبان بند رکھو اپنی، ورنہ یہی جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ہارون کی گرجدار آواز پورے دالان میں گونجی، جس سے سوئے ہوئے گھر والے بھی جاگے۔ ہارون ریحان کو گھسیٹتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اسے فرش پر پٹک دیا۔ ماہا بھی روتی ہوئی اپنا دوپٹہ سینے پر لپیٹے ہوئے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اسی دوران آواز سن کر آسیہ بیگم، علیزہ اور دادی جان بھی دوڑتے ہوئے ہارون کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہارون، یہ کیا کر رہے ہو؟ ریحان کو کیوں مار رہے ہو؟ آسیہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ امی، آپ خاموش رہیں اور دیکھیں کہ اس آستین کے سامنے ہماری عزت کے ساتھ کیا کھیل کھیل ہے، ہارون نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر ریحان کی جیب سے اس کا موبائل چھین لیا۔ ہارون جانتا تھا کہ ریحان کے موبائل میں وہ راز چھپا ہے جس نے ماہا کو خاموش کر رکھا تھا۔ اس نے ریحان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی موبائل کا فنگر پرنٹ لاک کھولا اور گیلری اوپن کی۔ جیسے ہی ہارون نے گیلری دیکھی، اس کی آنکھیں غصے اور صدمے سے پھیل گئی۔ وہاں اس کی اور ماہا کی نجی لمحات کی تصاویر تھی جو کھڑکی سے چوری چھپے بنائی گئی تھی، اور ماہا کے اپنے بچے کو فیڈ کروانے کی تصاویر بھی موجود تھی۔ یہ دیکھو دادا جان، یہ دیکھو امی، یہ ہے آپ کے خاندان کا چشم و چراغ۔ ہارون نے موبائل دادا جان کے سامنے کر دیا۔ دادا جان نے جیسی تصاویر دیکھی، ان کا سر شرم سے جھک گیا اور انہوں نے غصے سے ریحان کی طرف دیکھا۔ ہارون کا غصہ اب ریحان پر قہر بن کر ٹوٹا۔ اس نے ریحان کے بال پکڑے اور اس کا سر بیٹھ کے کونے پر دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر ڈالنے کی؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے کی جاسوسی کرنے کی؟ ہارون اسے بے دردی سے لاتوں اور گھونسوں سے مار رہا تھا۔ ریحان فرش پر تڑپ رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر ہارون پر اس وقت خون سوار تھا۔ ہارون بھائی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے مجھے مت مارے، ریحان روتے ہوئے چلایا، مگر ہارون نے اس کا گلا دبا دیا۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری ماں کو ڈرایا، تو نے اسے بلیک میل کیا۔ ہارون نے اسے تب تک مارا جب تک وہ نیم بے ہوش نہیں ہو گیا۔ جب گھر والوں نے بیچ بچاؤ کروایا تو ہارون نے ریحان کو جھٹکے سے دور پھینکا اور پھر وہ ماہا کی طرف مڑا، جو کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ ہارون کا غصہ ماہا کو دیکھ کر ایک دم دھیما بڑھ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں صدمہ اب بھی صاف نمایاں تھا۔ وہ ماہا کے قریب آیا اور اس کے سامنے
فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ماہا کے دونوں ہاتھ پکڑے جو کانپ رہے تھے۔ ماہا، میری طرف دیکھو، ہارون نے نرم مگر گہری آواز میں کہا۔ ماہا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ہارون بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں سچی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے ان تصاویر سے بلیک میل کرتا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں ماہا، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہارون نے اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر تمہیں یہ سب مجھے بتانا چاہیے تھا ماہا، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں تھا؟ میں ڈر گئی تھی ہارون، مجھے لگا اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھ پر شک کریں گے، آپ سوچیں گے کہ شاید میری ہی کوئی غلطی ہے، کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ کپڑوں اور دوپٹے پر ڈانٹتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ یہ تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا۔ میں خاندان کی بدنامی کے ڈر سے مر رہی تھی۔ ماہا نے روتے ہوئے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ ہارون نے گہرا سانس لیا اور ماہا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ماہا کی پشت پر پھیرے تاکہ اسے سکون مل سکے۔ تم کتنی پاگل ہو ماہا، میں تمہیں ڈانٹتا تھا کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں کسی غیر مرد کی بدتمیزی پر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اگر کوئی تمہاری طرف گندی نظر سے دیکھے گا تو ہارون اس کی آنکھیں نکال دے گا، جیسا کہ آج میں نے اس کمینے کا حشر کیا ہے۔ ہارون نے ماہا کو خود سے الگ کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی نظر ماہا کے اس گہرے گلے پر پڑی جسے ریحان نے چھونے کی کوشش کی تھی۔ ہارون نے نہایت پیار اور شدت سے اس جگہ کو اپنے ہاتھ سے ڈانپ دیا، جیسے وہ ریحان کے ناپاک لمس کے اثر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتا ہو۔ آج کے بعد ماہا، اگر زندگی میں کوئی بھی تمہیں تنگ کرے تو سب سے پہلے مجھے بتانا، مجھ سے کچھ مت چھپانا، تمہارا یہ شوہر تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ ہارون نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا، جسے ماہا کے دل کا سارا خوف ایک لمحے میں ختم ہو گیا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اب دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ دادا جان نے ریحان کی طرف دیکھا جو زخموں سے چور فرش پر پڑا تھا اور غصے سے کڑک دار آواز میں بولے، ریحان، تم نے اس خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی وقت اس حویلی سے نکل جاؤ گے، اور آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی اس گھر پر پڑا تو ہارون تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور نہ میں تمہیں روکوں گا۔ سدرا اور ریحان کے والدین جو وہاں موجود تھے شرمندگی سے کچھ نہ بول سکے۔ ریحان لنگڑاتا ہوا اپنے زخموں کو سنبھالتا ہوا حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اس کا موبائل ہارون نے اپنے پاس ہی رکھا تاکہ وہ تمام مواد ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ گھر والے کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف ہارون اور ماہا اور باہر رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہارون نے ماہا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں دراز ہو گیا۔ اس کا غصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اس پرانی رومانٹک شدت نے لے لی تھی جو وہ ہمیشہ ماہا کے لیے محسوس کرتا تھا۔ اس نے ماہا کا دوپٹہ آہستہ سے اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس کے بھیگے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اب بولو جانو، اب تو خوش ہونا، اس بلا سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ ہارون نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہارون، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے عذاب سے نکال دیا، میں تو سچ میں مرنے کا سوچ رہی تھی۔ ماہا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، مرنے کی باتیں مت کرو ماہا، ابھی تو میں نے تم سے بہت سارا پیار کرنا ہے، وہ پیار جو پچھلے چند دنوں سے ادھورا رہ گیا تھا۔ ہارون نے انتہائی بے باکی سے ماہا کو اپنے نیچے گرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اب خوف کی جگہ حیا اور محبت کے جذبے ہلکورے لے رہے تھے۔ ہارون نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ اسے انتہائی شدت اور دیوانگی سے چوم رہا تھا، جیسے وہ پچھلے دنوں کی تمام دوریوں اور تلخیوں کو ایک ہی رات میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ ماہا نے بھی اپنے ہاتھ ہارون کی گردن میں ڈال دیے اور اس کے اس پرجوش لمس میں مدہوش ہونے لگی۔ ہارون کے ہاتھ اب ماہا کی قمیض کے گہرے گلے کے اندر جا چکے تھے اور اس کے نرم و گداز اثاثوں کو اپنی گرفت میں لے کر نہایت نرمی اور پیار سے دبا رہا تھا۔ وہ لمس ماہا کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا اور اس کے منہ سے ہلکی آہیں نکلنے لگی جو کمرے کی سکوت کو توڑ رہی تھی۔ ہارون، لائٹ بند کر دینا، ماہا نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں ماہا، آج میں روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے اور یہ حسین سانسیں صرف اور صرف میرے ہیں، ان پر صرف ہارون کا حق ہے۔ ہارون نے انتہائی جذباتی انداز میں کہتے ہوئے ماہا کے جسم سے ایک ایک کر کے
تمام لباس اتار دیے اور اسے مکمل طور پر بے لباس کر دیا۔ وہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے سراپے کو اپنی گہری نظروں سے سراہ رہا تھا، جیسے ماہا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ ہارون نے نہایت پیار سے اس کے ہاتھ ہٹائے، اس کے پورے وجود کو اپنی آغوش میں سمو لیا۔ وہ اس کی گردن، اس کے گالوں اور اس کی دھڑکنوں کو بے تحاشا چومنے لگا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے اور کمرے میں صرف ان کی سسکیاں اور گہرے سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جو ان کی اٹوٹ محبت اور فتح کا اعلان کر رہی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔